अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ और डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक दी एमरजेंस ऑफ इस्लाम के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। इससे पहले हम इसके तकरीबन 7 लेक्चर्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। टुडे इज़ द 8th लेक्चर ऑफ अ सीरीज़ ऑफ 12 टोटल लेक्चर्स। एमरजेंस ऑफ इस्लाम में डॉक्टर हमीदुल्लाह इस्लामिक थाट और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान पाक, अहादीस और उसके बाद सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए नज़र आते हैं। जो आज का लेक्चर है जिसको हम एनालाइज़ करने जा रहे हैं, ये आज का उनका जो लेक्चर है ये दिफा पे है, डिफेंस पे है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मदीना में मदीना का जो दिफा है उसको कैसे नाकाबिल तस्खीर बनाया या उनकी स्ट्रेटजी क्या होती थी। तो यकीनन जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उसको देखेंगे तो हमें इसमें बहुत सारे मिलिट्री स्ट्रेटजी के लेसन्स मिलेंगे जो हम आज देखते हैं तो वो आज भी राइज हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जब मक्का से मदीना हिजरत की तो सबसे पहले तो ये कि एक नई अजनबी जगह थी और वहाँ पर पहुँच के तो सबसे पहले वहाँ अपने कदम जमाने थे। एक ऐसी सल्तनत या एक ऐसी स्टेट कायम करनी थी कि जो ना सिर्फ ये कि अपना वजूद बरकरार रख सके बल्कि अपना दिफा भी कर सके, इर्द गिर्द के लोगों से अपने आप को बचा सके। क्योंकि याद रहे कि जो मक्का से मदीना और उसके इर्द गिर्द जितने भी कबाइल थे वो सब के सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, कुफ़ार के कबाइल थे। तो सरकार दो आलम जब पहुँचते हैं वहाँ पे तो सबसे पहले तो मौक़ात का एक एलिमेंट, एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया। उस प्रोसेस के ज़रिए उन्होंने अंसार और महाजरीन को आपस में भाई भाई बनाया। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि उस सोसाइटी में जो एक हार्मनी थी वो उन्होंने क्रिएट की, एक भाईचारे की फ़िज़ा कायम की। बाहर से आने वाले, वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ एक हारमोनियस वे में रहना शुरू हो गए। फ़ाइनेंशियली, पॉलिटिकली, सोशली एक हारमोनियस या आप कह लें एक बड़ा हम आहंगी वाला माहौल था वहाँ पर। तो एक तो ये कि कहीं भी एक नई जगह पे जब आप पहुँचते हैं या कोई एक सेटल्ड जगह पे जब महाजरीन आते हैं तो एक डिसरप्शन सी पैदा होती है, तो वो पैदा नहीं हुई। विदिन मंथ्स उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर दिया, दोनों अंसार और महाजरीन। दूसरा जो बड़ा काम सरकार दो आलम ने किया वो ये कि उन्होंने मक्का के इर्द गिर्द चारों अतराफ यानी साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट में जितने भी कबाइल थे उनके साथ खुद गए, खुद पहुँचे, तशरीफ़ ले गए, खुद पहुँचे और वहाँ पर जाके तो उनके साथ निगोशिएशंस की और अमन मुआहिदे किए। अमन मुआहिदे तकरीबन कुछ लोग कहते हैं 5 हैं, 7 हैं, ये शायद इससे भी ज़्यादा। तो वो जो उन्होंने अमन मुआहिदे किए उन मुआहिदों का लुब्बे लुबाब ये था कि हम आपके करीब रहते हैं और हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो अगर हमारे कोई बाहर से कोई फॉरेन इन्वेडर आता है तो कम अज़ कम अगर वो मुसलमानों की जो मुसलमान हैं मदीना की उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम बाहर वालों की भी मदद ना करें। तो एक लिहाज से जो इन्होंने अलाइंसेस सरकार दो आलम ने बनाए मुख्तलिफ़ कबाइल के साथ, तो उनका सबसे पहला जो सबसे बड़ा मोटिव ये था, उसके पीछे जो रैशनल थी वो ये थी कि मदीना को एक महफूज रियासत बनाया जाए। और आज जब हम देखते हैं मिलिट्री स्ट्रेटजी में, तो जब भी आपने किसी शहर का दिफा करना तो आपने उसकी चारों अतराफ के एक ख़ास पेरीमीटर जो है, एक ख़ास एक एरिया वो आपने सिक्योर करना है। तो उसको सिक्योर करने की तरफ ये पहला कदम था। तो ये एक उन्होंने किया सबसे पहले। उसके बाद इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक सिस्टम कायम किया। और ये डॉक्टर हमीदुल्लाह बताते हैं कि ये जो मक्का था, मदीना था, ये कुरैश का जो रूट है तिजारत का, ये उसमें दरमियान में पड़ता है। तो जो कुरैश के कारवान थे, जो काफ़िले थे, वो यहाँ से गुज़रा करते थे। और ये एक मिलिटरीली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम ने, उनके साथियों ने ये फ़ैसला किया, ये उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ एक ही तरीके से कुरैश को टफ़ टाइम दे सकते हैं, मुश्किल में डाल सकते हैं, ताकि इससे पहले कि वो अटैक करें हम उनको कमज़ोर बना दें। तो उसके लिए उन्होंने ये किया, एक इंटेलिजेंस
جاسوسی کا نظام قائم کیا. جب ان کے کاروان گزرتے تھے تو ان کی ریکی کی جاتی, ان کی ناکہ بندی کرنے کی انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی, کیونکہ کافی لمبی انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے, تو میں شارٹ کر دیتا ہوں. کئی بار وہاں کے جو قبائل تھے, وہاں کے جو کاروان تھے, جو وہاں سے گزرتے تھے قافلے, تو ان کو راستے میں روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے, کیونکہ پورس وہ جگہ تھی, راستے بہت زیادہ تھے, وہ جانتے تھے, تو وہ وہاں سے نکل جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خود بھی اس طرح کی جو انٹیلیجنس گیدرنگ والی جو کیمپینز ان میں حصہ لیا. ایک بار یہ ہوا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کا جو کاروان ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے, اور یہ ایک پکی انفارمیشن تھی ان کے پاس, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے. راستے میں انہوں نے روکنے کی کوشش کی, تو ان کو پتہ چلا وہ راستہ بدل کے گئے ہیں. تو خیر اسی ایک جو پروسیس ہے, اس میں سرکار کو یہ پتہ چلا کہ جو قریش کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو کاروان ہے وہ پہنچنے والا ہے بدر کے مقام پہ, وہاں سے گزرے گا. تو سرکار وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنی جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک قائم کیا, لوگ مقرر کیے. وہاں پر یہ شک تھا, ابو سفیان جو کہ اس قبیلے کا یا آپ کہہ لیں کہ اس کاروان کا سردار تھا, اسے یہ شک تھا کہ یہاں ہمیں روکا جائے گا. تو وہ خود آیا, اس نے بڑے محتاط انداز میں وہاں پر آ کے انفارمیشن گیدر کی. تو خیر وہاں سے انفارمیشن گیدر کر کے تو وہ بڑے محتاط انداز میں وہاں سے نکل گیا, یعنی وہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. اب جب وہ وہاں سے نکلا تو اس نے مکہ والوں کو ایک پیغام یہ بھیجا کہ میری اور میرے بہت سارے لوگوں کی جان خطرے میں ہے, بلکہ ہمارا جو روٹ ہے وہ خطرے میں ہے, اور کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں. تو اس طرح کی غلط بیانی, غلط انفارمیشن مکہ کو پہنچائی. مکہ والوں کو یہ پتہ چلا کہ شاید مدینہ والوں نے ہمارے لوگ جو ہیں وہ قتل کیے ہیں. تو وہاں سے ایک فوج جو ہے وہ پوری تیار ہوئی, اور اس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر جو ہے وہ ہوتا ہے. غزوہ بدر میں پھر بدر کے مقام پہ یہ لڑائی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ پہ ایک جھونپڑا قائم کیا, وہاں اپنا کنٹرول سسٹم جسے آپ کہتے ہیں, ایک کنٹرول ٹاور کہہ لیں, وہاں قائم کیا. 312 اور انکلوڈنگ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 لوگ تھے, اور دوسری طرف جو تھے وہ تقریباً کوئی ہزاروں میں تھے, تقریباً کوئی 1000 پلس تھے, تو یہ شاید اس سے بھی زیادہ تھے. گھوڑوں کی تعداد نہ ہونے, مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے, کفار کے پاس شاید ہنڈریڈز میں تھے. تو یہ کافی زیادہ تعداد بھی, یعنی ان کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا ان ٹرمز آف ملٹری اکوپمنٹ, وہ کوئی کمپیریزن نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ جنگ ہوئی وہاں پہ, اس کو اس طرح سے فریم کیا گیا. آج بھی وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کی جو ڈویژن کی اور ان کے سردار مقرر کی, آج ہماری جو فوج ہے, ہماری جو بعد میں جو ملٹری فارمیشن بنائی جاتی ہے, یہ بالکل اسی کو فالو کر کے بنائی جاتی ہے. دستے بنائے جاتے ہیں, ان کے لیڈر مقرر کیے جاتے ہیں, اور سیکنڈ ان کمانڈ مقرر کیے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں پر یہ جنگ لڑی, اللہ سے دعا کی, اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. تو خیر جنگ بدر جو ہے اس میں کفار کا کافی نقصان ہوا, کافی لوگ مارے گئے, اور مسلمانوں کی تقریباً 14 جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے, ادھر 70 پلس, اور کافی سارے لوگ جو تھے وہ پریزنرز آف وار بنائے گئے. اب جنگی قیدی کافی زیادہ بنا لیے گئے. جنگی قیدی جب بنائے گئے تو ان کے بارے میں اب یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا کیا کیا جائے. اس سے پہلے کوئی جنگی قیدیوں کے بارے میں نہ کوئی وحی تھی, نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے. اگر کچھ فالو کیا جانا تھا تو وہ توریت کی جو ایک روایت تھی اس کو فالو کیا جانا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے مشورہ کیا. حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے جانی دشمن ہیں, تو ہمیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. ایک اور تجویز یہ آئی کہ ہم کیونکہ مالی طور پہ ہم کمزور ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے رینسم کا یا ہم تاوان مانگیں. یہ تجویز پسند آئی, تو خیر اس تجویز پر عمل بھی کیا گیا. تاوان لیا گیا, ہیوی اور گھوڑے اور اکوپمنٹ وغیرہ لیا گیا, اونٹ, اور یہ اس لحاظ سے یہ جنگ جو ہے وہ کافی سود مند ثابت ہوئی. تاوان لیا گیا. جو لوگ تاوان بالکل نہیں دے سکتے تھے اور وہ پڑھے لکھے تھے, یہ بڑی ایک مشہور ایک واقعہ ہے, بڑا سبق آموز واقعہ, کہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کو پھر یہ کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں,
اور جو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا تو اس کو آزادی مل جائے گی، اور جو بالکل ہی کچھ نہیں دے سکتے تھے تو ان کو ویسے ہی آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ پرزنرز آف وار کے ساتھ، اور اینڈ آف دا ڈے پرزنرز آف وار یا آپ کہہ لیں جنگی قیدیوں کے بارے میں جو سرکار دو عالم کا رویہ تھا وہ انتہائی رحمت، رحم دل اور شفقت پر مبنی تھا۔ جنگ بدر میں ایک اچھے خاصا نقصان اٹھانے کے بعد پھر غزوہ احد، اب ہوا یہ کہ جنگ بدر کے بعد کفار میں غصہ تھا، غم و غصہ تھا۔ ابو سفیان واپس گیا، واپس پہنچے یہ لوگ، انہوں نے باقاعدہ دوبارہ سے تیاری کر کے تو انہوں نے وہ ایک انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، سو لیٹر آن دے آل کیم بیک۔ پھر اگلی جو جنگ ہے وہ احد کے مقام پہ ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی 1000 کے قریب، اور کفار کی تعداد اس سے بھی 7-8 گنا زیادہ تھی۔ اب دوبارہ سے ایک جنگ کا میدان سجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ مقام اس طرح کا تھا کہ اس میں جو جنگی حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ فیس ٹو فیس جنگ ہونی تھی، اور مسلمانوں کی بیک پہ ایک درہ تھا، درے پہ سرکار دو عالم نے کچھ تیر اندازوں کو مقرر کیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ جب ان کو ہم دھکیلیں گے تو یہ پیچھے ہٹیں گے، تو یہ نہ ہو کہ یہ پیچھے سے دوبارہ سے پہاڑی علاقہ تو یہ پیچھے سے حملہ کریں، تو وہاں پر کچھ تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا گیا۔ جب کفار کو مار پڑی اور وہ پیچھے ہٹے تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ تو یوں لگا کہ جیسے شکست ہو گئی کفار کو۔ شکست ہوتے دیکھ کے تو پھر جو وہ تیر انداز تھے جن کو یہ بڑی سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کسی حالت میں یہاں سے موو نہیں کرنا، ہٹنا نہیں، درہ نہیں چھوڑنا، وہ لوگ درہ چھوڑ کے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ون آف دا بیسٹ جنرلز آف ہسٹری، تو وہ پھر پیچھے سے آئے اور انہوں نے آ کے تیروں کی بوچھاڑ کی اور دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کیا، تو اس سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ یہ ایک بڑا ہی مزری والا مومنٹ تھا، مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، بڑی مشکل سے کافی سارے لوگوں کی جان بچائی گئی۔ بہت زیادہ نقصان نہیں کیا جو ابو سفیان تھے انہوں نے، بلکہ اس میں ڈاکٹر حمید اللہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی آوازیں دیں حضرت عمر کو، ابو بکر کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور للکار کے پوچھا کہ تم لوگ زندہ ہو، تو انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی طرح سے عمر نے جواب دیا کہ زندہ ہے، تو بہرحال کافی نقصان کر کے تو جو کفار تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس جنگ نے مسلمانوں کو بہت سارے سبق دیے، اور سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو، اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سپہ سالار بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، جو حکم انہوں نے دیا اس کی حکم عدولی آئندہ نہیں کرنی ورنہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ غزوہ احد کے بعد پھر مسلمان واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد بہت الرٹ وقت گزرا ہے ان کا، ایک بہت زیادہ ان کو محتاط رہنا پڑا۔ دوبارہ سے ایک بار پھر یہ کفار کے دل میں آئی قریش مکہ کے، تو اگلی جنگ جو ہے وہ ہے غزوہ خندق۔ سب جو ہم نے ابھی تک سنا بھی ہے، اس میں ڈاکٹر حمید اللہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایران میں جب اس طرح کی ہوتی ہے جنگ تو ہم لوگ خندق کھود کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس وقت تک خندق کا آئیڈیا نہیں تھا، کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن خیر خندق کھودی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے رات کو گھوڑے پہ، شہر کا چکر لگایا، خندق پھر کھودی گئی۔ اب خندق اس طرح سے کھودی گئی کہ ایک اونچائی والی جگہ ہے، پھر درمیان میں خندق ہے، پھر اونچائی، اس کے بعد شہر، تاکہ کسی طرح گھوڑے جو ہیں وہ انٹر نہ ہو سکیں، اور یہ حربہ بڑا کامیاب رہا۔ خندق کھودی گئی، پورے سٹی کو انسرکل کیا گیا، اس طرح سے کارڈن کیا گیا، اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ ایک دو گھوڑا جو ہے کفار کا، بلکہ جب وہ انہوں نے محاصرہ کیا لیکن اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر ایک دفعہ ایک گھوڑا آیا، وہ مار گرایا گیا، قیدی بھی بنا لیا گیا ایک، تو وہ ایک بڑی کامیاب ایکسپیڈیشن تھی، ایک جنگ تھی۔ تنگ آ کے اور پھر کافی لمبے محاصرے سے اور بے سر و سامانی میں رسد کی کمی کی وجہ سے، اور کچھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، تو اس وقت پری اسلامک ہسٹری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ مہینے ایسے تھے کہ جن میں جنگ کرنا منع تھا یا بہت زیادہ مبارک نہیں سمجھا جاتا، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کا کچھ وقت جو ہے وہ ٹھیک گزرتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصد فرماتے ہیں کہ وہ مکہ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے، صرف قربانی کے جو ہوتے ہیں جانور ان کو ساتھ لے کے اپنا ایک جو ان کا تھا قافلہ وہ تیار کیا اور چل پڑے۔ جب وہاں سے
پہنچے ایک حدیبیہ کے مقام پہ، تو اس جگہ پہ پھر یہ وہاں پہ انہوں نے آ کے رکا، اپنا جو قافلہ ہے وہ روکا، اور پھر وہاں پر ایک یہ بھی تھا، ایک خطرہ بھی تھا کہ جب یہ سب لوگ جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ جو کفار ہیں، جو مکہ کے لوگ ہیں، جو قریش کے، تو وہ یہ نہ ہو کہ ان سب کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو پہلے یہ سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا جاتا، جو کہ اس وقت کے فارن منسٹر تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ میری تو ان کے ساتھ ہے، مجھے وہ جانتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی دشمنی ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ جو میرا بھیجا جانا یہ بھی ایک اوفینس کے طور پہ لیا جائے، تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ تو بعد میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو انہوں نے ان کو قیدی بنا لیا، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر یہاں پہنچتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ایک ٹینشن والا ماحول تھا، تو کافی ایکسچینج کے بعد پھر ایک جو ہے وہ ایک ٹریٹی جو ہے وہ سائن ہوتا ہے۔ اس ٹریٹی کی اس معاہدے کی جو صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ تھا، اس کی بہت ساری شرائط ایسی تھی جو کسی بھی لحاظ سے قابل قبول آپ نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا یہ کہ 10 سال کا ایک ٹریٹی تھا، ہم معاہدہ کیا گیا، اس کے بعد پھر یہ کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، مدینہ سے مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، مسلمان اس دفعہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال حج کے لیے آئیں گے۔ تو یہ بظاہر اس کی بہت ساری ایسی شرائط ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہیں، لیکن یہاں آ کے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل تھا، ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ، ایک فوجی سپہ سالار کے طور پہ، اور سرکار دو عالم جو ہے انہوں نے ایک بڑا دانش مندی سے اور انہوں نے ایک پوری فراست سے اس معاہدے کو قبول کیا اور پھر واپس چلے گئے، اور ایک جنگ بھی ہوتے رہ گئی، اور مستقبل کی پلاننگ جو ہے وہ بھی ہمیں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ مستقبل کے لیے کتنی زیادہ وہ سود مند ثابت ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ جو صلح حدیبیہ تھا ایک ایسا ٹریٹی تھا جس میں یہ بھی ایک شک رکھی گئی کہ جو قبائل مکہ اور مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی بعد میں اس میں شامل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اس میں الیابش ایک قبیلہ تھا جو کہ مکہ کے اتحادی تھے، اور بنو خزاعہ ایک ایسی قبیلہ تھا جو کہ مدینہ کے اتحادی تھے۔ ان کا آپس میں دشمنی بھی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے وہ ٹریٹی سائن کر لیا۔ لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ یہ جو الیابش جو ایک قبیلہ ہے، انہوں نے کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے نتیجے میں ایک جھڑپ میں ایک بے گناہ جو بندہ تھا وہ مارا گیا بنو خزاعہ کا۔ تو یہ ایک ایسا سائن سمجھا گیا جسے مدینہ کے لوگوں نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا اور ایک اوفینس کے طور پہ لیا، اور اس اوفینس کے نتیجے میں یہ سمجھا کہ اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلا جو بڑا واقعہ ہے وہ فتح مکہ ہے، بہت بڑا ایک واقعہ، اس کی بہت ساری پریپریشنز کی گئیں، اور تقریباً یہ کوئی 10,000 کا لشکر تھا، اور ان سب کو اچھی طرح سے اکوپ کیا گیا، ان کو لایا گیا، بڑی ایک اسٹریٹجیکلی ان کو بڑے احتیاط سے لایا گیا۔ رات کو آگ جلائی گئی، ہر ایک سے یہ کہا گیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک الگ الگ، ہر جو سپاہی ہے وہ الگ الگ آگ جلائے گا۔ تو یہ تاکہ، اور رات کو جب بلندی سے دیکھا ابو سفیان نے اور مکہ کے سرداروں نے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو تقریباً کوئی 50,000 کے قریب سپاہی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ ایک تقریباً ایک سرپرائز میں انہوں نے جا لیا مکہ کے لوگوں کو، ابو سفیان اور ان کے سرداروں کو۔ ایک اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ اسی قافلے میں حذیفہ بن الیمن تھے، جن کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے اسٹریٹ اپنی ڈائریکشن بالکل مکہ کی طرف رکھی تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ الرٹ ہو جائیں گے، تو ہم یہ کچھ سپاہی یا ہم کچھ اس طرح کی موومنٹ دکھاتے ہیں ساؤتھ ٹورڈز، بجائے نارتھ کے، ساؤتھ کے ہم نارتھ کی طرف جاتے ہیں، نارتھ کی طرف سے ہو کے آتے ہیں، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ہم شاید جو کسی اور ایکسپیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ 50,000 سولجرز کا جو ہے وہ ایک امپریشن دے کے تو مسلمان جو ہیں وہ پھر مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو سفیان حیران رہ جاتا ہے اور اس کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے ایک فاتحانہ انداز میں۔ ہندہ جو اس کی بیوی ہوتی ہے، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی لاش کی بے حرمتی کی تھی،
وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے. باقی پھر یہ کہ مکہ میں بت جو ہیں ان کو توڑا جاتا ہے, تمام ایک عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں اور مکہ جو ہے وہ اس طرح سے فتح ہو جاتا ہے. یہ آخری ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو آخری آپ کہہ لیں کہ بغیر خون بہائے مکہ کی فتح ہے, یہاں تک آپ شروع کرتے ہیں الائنسز ود ٹرائب سے, بدر, احد, خندق, صلح حدیبیہ, اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ فتح مکہ تک. یہ ساری جو کیمپ, یہ جو سارے کا پورا لیکچر ہے, ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صرف پیغمبر تبلیغ یا رحمت نہیں تھے, ان کے اندر لیڈر کی, پولیٹیکل لیڈر کی, ایک ملٹری سپہ سالار کی, ایک لیڈر کمانڈر کی, ایک انٹیلیجنس کے بہت بڑے, ایک سمجھنے والے, ہر طرح کی ایک کامیاب لیڈر کی تمام خصوصیات موجود تھیں. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے مکمل ایک رہنمائی موجود ہے, وہ بات بالکل ٹھیک آتی ہے. ڈیفینس ایک پیورلی بڑا ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے, لیکن اس پہ بھی وہ پورا اترتے ہیں. So this was all about a brief analysis of his lecture on defense. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تھینکس فار واچنگ.